अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसले की जो हमारी पाकिस्तानी नौजवान नस्ल में तेज़ी से बढ़ रहा है, ओवर थिंकिंग या ज़्यादा सोचने की आदत की। अगर आप भी रात को सोते वक्त हज़ारों ख्यालात के साथ जद्दोजहद करते हैं या छोटी छोटी बातों पर दिन रात सोचते रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ओवर थिंकिंग यानी ज़्यादा सोचना ये एक ऐसी ज़हनी हालत है जहां हम एक ही बात को बार बार सोचते हैं, उसका तज्जिया करते हैं, लेकिन इससे कोई हल तलाश नहीं करते बल्कि सिर्फ फिक्रमंद होते रहते हैं। और ये एक ऐसा चक्कर है जिसमें हम फंस जाते हैं। ये अक्सर छोटी छोटी बातों को बड़ा मसला बना देती है। नतीजा ये निकलता है कि इंसान फैसला नहीं कर पाता, ज़हनी दबाव बढ़ जाता है और नींद या सुकून मुतासिर होता है। पाकिस्तान में हालिया तहकीक से पता चला है कि 15 से 35% अफराद ज़हनी दबाव का शिकार हैं, जिनमें से अक्सर ओवर थिंकिंग की वजह से परेशानी, बेचैनी और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ये आदत हमारे ज़हनी सुकून, नींद और रोज़मर्रा ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासिर करती है। ओवर थिंकिंग की अलामात: माजी की गलतियों पर बार बार सोचना, काश मैंने ऐसा कहा होता या ऐसा किया होता। सादा फैसलों में भी दुश्वारी, कहीं जाना है या नहीं, क्या पहनना है, क्या करना है वगैरह। सिर्फ सोचना और अमल ना करना, सिर्फ सोचते रहना, मंसूबे बनाना, लेकिन कोई अमली कदम ना उठाना। जहन का ऑफ बटन ना होना, जहन में हर वक्त ख्यालात की दौड़ लगे रहना और आराम करना भी मुश्किल हो जाना। खुद पर सख्त तनकीद करना, मैं नाकाम हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बदकिस्मत हूँ, मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं हो सकता। सबसे बदतरीन नताइज की तरफ सोचना, चीज़ों, लोगों और हालात के सिर्फ मनफी और नुकसानदेह पहलुओं पर तवज्जो देना। ओवर थिंकिंग के अवामिल: समाजी दबाव, शादी का दबाव। हमारे माशरे में शादी को ज़िंदगी का लाजमी मरहला समझा जाता है। जब उम्र बढ़ती है और शादी न हो तो ख़ानदान और माशरा बार बार याद दहानी कराता है, जिससे ज़हनी दबाव और ओवर थिंकिंग बढ़ती है। काम की जगह पर परफॉर्मेंस का दबाव, नौकरी में बेहतर कारकर्दगी दिखाने और बॉस या साथियों को मुतासिर करने की कोशिश अक्सर इंसान को हद से ज़्यादा सोचने पर मजबूर करती है। ख़ानदान की तवक्कुआत, वालिदैन और रिश्तेदारों की उम्मीदें कि आप कामयाब हों, अच्छी कमाई करें या माशरती मकाम हासिल करें, इंसान को बार बार सोचने पर मजबूर करती हैं। माली मसाइल, महंगाई, रोज़मर्रा अशिया की कीमतों में इजाफा लोगों को हर वक्त सोचने पर मजबूर करता है कि आमदनी कैसे पूरी होगी। रोज़गार का अदम तहफ़्फ़ुज़, नौकरी जाने का खौफ या मुस्तकिल रोज़गार न मिलने की फ़िक्र ज़हन को बेसुकून रखती है। मुस्तक़बिल की फ़िक्र, बच्चों की तालीम, घर के अखराजात और बुढ़ापे की ज़रूरतों के बारे में सोचना अक्सर ओवर थिंकिंग को जन्म देता है। तालीमी दबाव, इम्तहानात का दबाव। तलबा अक्सर इम्तहान के नताइज के बारे में हद से ज़्यादा सोचते हैं, जिससे कारकर्दगी मुतासिर होती है। वालिदैन की तवक्कुआत, वालिदैन की ख्वाहिश कि बच्चा आला ग्रेड्स ले या डॉक्टर या इंजीनियर बने तलबा को मुसलसल ज़हनी दबाव में रखती है। कैरियर की फ़िक्र, मुस्तक़बिल में अच्छी नौकरी या कामयाब कैरियर बनाने की फ़िक्र नौजवानों को ओवर थिंकिंग की तरफ ले जाती है। ज़ाती खुसूसियात, परफेक्शनिज़म यानी कमाल पसंदी, हर काम को मुकम्मल और बेऐब करने की ख्वाहिश इंसान को बार बार सोचने पर मजबूर करती है। कम एतमादी, अपनी सलाहियतों पर शक करना और हर फैसले पर दोबारा गौर करना ओवर थिंकिंग को बढ़ाता है। कंट्रोल में रहने की ख्वाहिश, हर चीज़ को अपने काबू में रखने की कोशिश, चाहे वो मुमकिन ना हो, जहन को मुसलसल मसरूफ़ रखती है। ओवर थिंकिंग सिर्फ ज़हनी नहीं बल्कि जिस्मानी मसाइल भी पैदा करता है, जैसा कि नींद की कमी, रात भर जहन चलता रहना, सर दर्द और जिस्मानी दर्द, पट्ठों में तनाव, निज़ाम हज़म की खराबी, काम में तवज्जो की कमी, ताल्लुकात में कशीदगी। ओवर थिंकिंग से निजात के तरीक़े: तरीक़ा 1, माइंड डंपिंग। अपने तमाम ख़यालात कागज़ पर उतारें। हर रात 10 मिनट निकालें। सोने से पहले एक कागज़ और कलम लें और सिर्फ 10 मिनट अपने ख़यालात लिखने के लिए वक्फ करें। बग़ैर तरतीब के लिखें। जो भी जहन में आ रहा है, चाहे वो छोटी बात हो या बड़ी, उसे बग़ैर किसी तरतीब या ग्रामर की फ़िक्र के लिखते जाएं। मकसद सिर्फ दिमाग को हल्का करना है। ख़यालात को 2 हिस्सों में तकसीम करें। जो कंट्रोल कर सकते हैं, मसलन कल का शेड्यूल, इम्तिहान की तैयारी या किसी दोस्त को फ़ोन करना। जो कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे माजी की गलतियाँ, दूसरों का रवैया या मुस्तकबिल की गैर यकीनी सूरत हाल,
اس عمل سے دماغ کو سکون ملتا ہے کیونکہ خیالات کاغذ پر منتقل ہو جاتے ہیں اور ذہن بار بار انہیں دہرانے سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی انسان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ کون سی چیزیں اس کے قابو میں ہیں اور کون سی نہیں، جس سے اوور تھنکنگ کم ہو جاتی ہے۔ طریقہ دوم، مسئلے کا حل تلاش کریں۔ مسئلے کی وضاحت کریں۔ سب سے پہلے یہ واضح کریں کہ اصل مسئلہ ہے کیا۔ اکثر ہم الجھن میں رہتے ہیں کیونکہ مسئلے کو صحیح طرح بیان نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر، میری نیند پوری نہیں ہو رہی یا میری پڑھائی وقت پر مکمل نہیں ہو رہی۔ جب مسئلہ صاف الفاظ میں سامنے آ جائے تو دماغ اسے حل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ممکنہ حل تلاش کریں۔ اب مختلف حل سوچیں۔ اس مرحلے پر یہ نہ دیکھیں کہ حل کتنا عملی ہے یا نہیں، بس جتنے زیادہ آئیڈیاز آ سکتے ہیں انہیں لکھ لیں۔ مثلاً نیند کے لیے موبائل کا استعمال کم کرنا، پڑھائی کے لیے روزانہ کا ٹائم ٹیبل بنانا، کسی دوست یا استاد سے مدد لینا۔ ہر حل کے فائدے اور نقصانات۔ ہر ممکنہ حل کو پرکھیں، دیکھیں کہ اس کے فائدے کیا ہیں اور نقصانات کیا ہو سکتے ہیں۔ مثلاً موبائل کم استعمال کرنے کا فائدہ، نیند بہتر ہوگی۔ نقصان، دوستوں سے رابطہ کم ہو سکتا ہے۔ ٹائم ٹیبل بنانے کا فائدہ، پڑھائی منظم ہوگی۔ نقصان، اگر عمل نہ کیا تو مزید دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ بہترین حل کا انتخاب۔ اب ان میں سے وہ حل منتخب کریں جو سب سے زیادہ فائدہ مند اور عملی ہو۔ یاد رکھیں کہ بہترین حل ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو آپ کی موجودہ صورتحال کے مطابق قابل عمل ہو۔ عمل درآمد اور جائزہ۔ منتخب حل پر عمل کریں اور کچھ دن بعد اس کا جائزہ لیں۔ دیکھیں کہ کیا مسئلہ کم ہوا یا نہیں۔ اگر حل کارگر نہ ہو تو دوسرے حل آزما لیں۔ اس طرح آپ کے پاس ہمیشہ ایک واضح راستہ ہوگا اور اوور تھنکنگ کم ہو جائے گی۔ فائدہ: یہ طریقہ انسان کو بار بار سوچنے کے بجائے عملی قدم اٹھانے کی طرف لے جاتا ہے۔ دماغ کو ایک منظم راستہ ملتا ہے اور بیجا خیالات کم ہو جاتے ہیں۔ طریقہ 3، مائنڈ فلنس اور سانس کی مشق۔ سانس کی مشق۔ روزانہ صرف 5 منٹ نکالیں اور پرسکون جگہ پر بیٹھ کر اپنی سانس پر توجہ دیں۔ آہستہ آہستہ گہری سانس لیں اور چھوڑیں۔ اس دوران صرف سانس کے آنے اور جانے کو محسوس کریں۔ یہ چھوٹی سی مشق دماغ کو سکون دیتی ہے اور اوور تھنکنگ کے بوجھ کو کم کرتی ہے۔ موجودہ لمحے میں رہنا۔ مائنڈ فلنس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی توجہ موجودہ لمحے پر مرکوز کریں۔ اکثر ہم ماضی کی غلطیوں یا مستقبل کی فکر میں الجھ جاتے ہیں، جس سے اوور تھنکنگ بڑھتی ہے۔ موجودہ لمحے میں رہنے کا مطلب ہے کہ آپ اس وقت جو کر رہے ہیں، جیسے کھانا کھانا، چلنا یا کسی سے بات کرنا، اس پر پوری توجہ دیں۔ بغیر فیصلے کے مشاہدہ کرنا۔ مائنڈ فلنس کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ آپ اپنے خیالات اور جذبات کو صرف مشاہدہ کریں، ان پر کوئی فیصلہ نہ کریں۔ اگر کوئی فکر یا پریشانی ذہن میں آتی ہے تو اسے بس دیکھیں، لیکن اس پر تجزیہ یا فیصلہ نہ کریں۔ اس طرح دماغ خود بخود پرسکون ہو جاتا ہے اور اوور تھنکنگ کم ہو جاتی ہے۔ فائدہ: یہ مشق انسان کو حال میں جینے کی عادت ڈالتی ہے، ذہنی دباؤ کم کرتی ہے اور دماغ کو بار بار سوچنے کے چکر سے آزاد کرتی ہے۔ صرف چند منٹ روزانہ کی مشق سے ذہنی سکون اور توانائی میں واضح فرق محسوس ہوتا ہے۔ طریقہ 4، خود سے ہمدردی۔ اپنے ساتھ نرمی سے پیش آئیں۔ اپنی غلطیوں کو انسانی سمجھیں۔ ہم سب انسان ہیں اور غلطیاں کرنا فطری عمل ہے۔ اکثر اوور تھنکنگ اسی وقت بڑھتی ہے جب ہم اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بڑا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ اگر آپ کسی کام میں ناکام ہوئے ہیں یا کوئی فیصلہ غلط ہو گیا ہے تو اسے اپنی کمزوری نہ سمجھیں، بلکہ یہ یاد رکھیں کہ غلطی انسان ہونے کی نشانی ہے اور اسی سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ خود کو دوبارہ کوشش کا موقع دیں۔ ناکامی کے بعد اکثر لوگ خود کو الزام دیتے ہیں اور بار بار سوچتے رہتے ہیں۔ اس کے بجائے اپنے آپ کو دوبارہ موقع دیں۔ یہ سوچیں کہ میں دوبارہ کوشش کر سکتا ہوں۔ اس رویے سے نہ صرف اوور تھنکنگ کم ہوگی بلکہ آپ کے اندر نئی توانائی پیدا ہوگی۔ اپنے ساتھ مثبت خود گفتگو کریں۔ اپنے ساتھ مثبت انداز میں بات کریں۔ روزانہ اپنے آپ کو یاد دلائیں، میں بہترین ہوں، میں اپنی غلطیوں سے سیکھ رہا ہوں، میں ہر دن بہتر ہو رہا ہوں۔ یہ مثبت جملے دماغ کو امید اور اعتماد دیتے ہیں اور اوور تھنکنگ کے منفی خیالات کو کم کرتے ہیں۔ فائدہ:
خود سے ہمدردی انسان کو اندرونی سکون دیتی ہے۔ جب آپ اپنے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آتے ہیں تو ذہن بار بار سوچنے کے بجائے آگے بڑھنے پر توجہ دیتا ہے۔ یہ رویہ نہ صرف اوور تھنکنگ کو کم کرتا ہے بلکہ زندگی کو زیادہ خوشگوار اور پرسکون بنا دیتا ہے۔ طریقہ 5، سوچنے کے لیے وقت مقرر کریں۔ دن میں 15 منٹ سوچنے کا وقت۔ اپنے دن میں صرف 15 منٹ کا ایک مخصوص وقت مقرر کریں جسے آپ سوچنے کا وقت کہیں۔ اس وقت میں آپ اپنی تمام فکریں، خدشات اور مسائل پر غور کریں۔ یہ وقت صبح، دوپہر یا رات میں ہو سکتا ہے، لیکن اسے روزانہ ایک ہی وقت پر رکھنا بہتر ہے تاکہ دماغ کو ایک عادت بن جائے۔ باقی وقت میں خیال آئے تو کہیں میں بعد میں سوچوں گا، ابھی نہیں۔ جب دن کے دوران کوئی پریشان کن خیال یا فکر ذہن میں آئے تو فوراً اس پر غور کرنے کے بجائے اپنے آپ سے کہیں میں بعد میں سوچوں گا، ابھی نہیں۔ اس طرح آپ اپنے دماغ کو یاد دلاتے ہیں کہ ہر وقت سوچنے کی ضرورت نہیں بلکہ اس کے لیے ایک مقررہ وقت ہے۔ یہ تکنیک اوور تھنکنگ کو قابو میں رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ اس وقت پر حل تلاش کریں۔ جب آپ اپنے سوچنے کے وقت پر بیٹھیں تو صرف خیالات کو دہرانے کے بجائے ان کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ مسئلے کو واضح کریں، ممکنہ حل لکھیں، بہترین حل منتخب کریں۔ اس طرح آپ کا سوچنے کا وقت صرف پریشانی بڑھانے کے بجائے عملی فائدہ دے گا۔ فائدہ: یہ طریقہ دماغ کو ایک نظم دیتا ہے۔ خیالات ہر وقت ذہن پر قبضہ نہیں کرتے بلکہ ایک مخصوص وقت پر محدود ہو جاتے ہیں۔ اس سے دن کے باقی حصے میں سکون رہتا ہے اور اوور تھنکنگ کم ہو جاتی ہے۔ طریقہ 6، جسمانی سرگرمی۔ روزانہ 30 منٹ واک۔ روزانہ کم از کم 30 منٹ واک یا ہلکی پھلکی ورزش کو اپنی عادت بنائیں۔ یہ نہ صرف جسم کو صحت مند رکھتی ہے بلکہ ذہن کو بھی تازگی بخشتی ہے۔ ورزش سے اینڈورفنز نکلتے ہیں۔ ورزش کے دوران جسم میں اینڈورفنز نامی قدرتی کیمیکلز خارج ہوتے ہیں جو خوشی اور سکون کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ یہ کیمیکلز ذہنی دباؤ اور اوور تھنکنگ کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ذہن صاف ہوتا ہے۔ جسمانی سرگرمی دماغ کو بار بار آنے والے خیالات سے آزاد کرتی ہے۔ واک یا ورزش کے بعد انسان زیادہ ہلکا اور پرسکون محسوس کرتا ہے اور مسائل کو بہتر انداز میں حل کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ طریقہ 7، سوشل میڈیا کا استعمال کم کریں۔ خبروں کی حد بندی کریں۔ ہر وقت خبریں دیکھنے سے ذہنی دباؤ بڑھتا ہے۔ دن میں صرف 1 یا 2 بار خبریں دیکھیں تاکہ آپ کو ضروری معلومات ملیں لیکن ذہن پر بوجھ نہ پڑے۔ مثبت مواد دیکھیں۔ سوشل میڈیا پر منفی یا پریشان کن مواد کے بجائے مثبت اور تعمیری ویڈیوز، مضامین یا پوسٹس دیکھیں۔ یہ ذہن کو خوشگوار رکھتے ہیں اور اوور تھنکنگ کو کم کرتے ہیں۔ رات کے وقت اسکرین سے پرہیز۔ سونے سے پہلے موبائل یا کمپیوٹر کا استعمال کم کریں۔ رات کے وقت اسکرین کی روشنی دماغ کو زیادہ فعال کر دیتی ہے جس سے نیند متاثر ہوتی ہے اور خیالات کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے۔ بہتر ہے کہ سونے سے 1 گھنٹہ پہلے اسکرین سے دور رہیں۔ فائدہ: جسمانی سرگرمی اور سوشل میڈیا کے استعمال میں توازن ذہن کو سکون دیتا ہے، نیند بہتر بناتا ہے اور اوور تھنکنگ کے چکر کو توڑنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اوور تھنکنگ ایک عادت ہے اور عادتوں کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ وقت لگے گا لیکن آپ اپنے ذہن کو تربیت دے سکتے ہیں کہ مثبت اور مؤثر طریقے سے سوچیں۔ آج سے ہی ایک چھوٹی سی کوشش کریں، 5 منٹ کی سانس کی مشق یا اپنے خیالات لکھنا۔ چھوٹے چھوٹے قدم بڑے فرق لاتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو مفید لگی تو لائک کریں، شیئر کریں اور نیچے کامنٹ میں بتائیں کہ آپ اوور تھنکنگ سے کیسے نمٹتے ہیں۔